आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राह अमल के खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान निगर ज़ैदी। तमाम नाज़रीन को आज के दिन की मुनासबत से पुरसा ताज़ियत पेश करते हैं। आज ये प्रोग्राम बसिलसिलाए सफ़र करबला 28 रजबुल मुरज्जब आपकी खिदमत में लेकर आए हैं। तमाम आलम इस्लाम को पुरसा पेश करते हैं आज इस दिन की मुनासबत से। बहुत ही क़यामत ख़ेज़ दिन है। आज वो दिन है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुश्शहदा को अपने नाना का मदीना छोड़ना पड़ा। वो क्या मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से इमाम मज़लूम को मदीना छोड़ना पड़ा। वो क्या अवामिल थे, जानने की कोशिश करेंगे। आज हम अपनी काबिल एहतराम ख़्वाहर जो हमेशा हमारी रहनुमाई फ़रमाती हैं, ज़ाकिरा अहले बैत मोहतरमा सैयदा सहर रिज़वी साहिबा से, और हमारे साथ मेहमान बेटियां हमारी जो मस्कत से कश्मीरी सिस्टर्स और नफ़ी सिस्टर्स होंगी, अपना हदिया कलाम बारगाह इमाम मज़लूम में पेश करेंगी। तो चलते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। चला मैं वादा निभाने सलाम माँ के मज़ार, सलाम नाना के रोज़े सलाम माँ के मज़ार, मैं तेरा दीन बचाऊंगा ए मेरे नाना, हुसैन जाता है मरने सलाम माँ के मज़ार। जी, सबसे पहले इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक दर्द भरे कलाम से, जो कि हमारी बच्चियाँ और कश्मीरी सिस्टर्स मस्कत से हमें जॉइन कर रही हैं, वो पेश करेंगी। तो बिस्मिल्लाह बेटा। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वजह काफिला जब के रवाना था सूर करीब बला आके अब्बास से कहने लगी रोकर सुगरा चचा जान आपकी बात मेरे बाबा नहीं टालेंगे, आप बाबा को मना लेंगे। चचा जान ले चलिए मुझे करबो बला सा, चचा जान ले चलिए मुझे करबो बला सा। मौला अब्बास ने जाकर ये शहीदी से कहा, बीबी जिद करती है ले चलिए उसे करबो बला, बीबी जिद करती है ले चलिए उसे करबो बला। हुसैन या हुसैन, हुसैन बोले है मेरे भाई अलमदार अब्बास, सुगरा से कहो तुम घर में रहो। अब्बास 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 अब्बास, हम जहाँ जाएंगे माहौल शराबी होगा, सर छुपाने के लिए होगी मयसर नारदा, सब्र करना शाहज़ादी, एक सबब है और मगर तुम शबीह फातिमा हो, मैं कैसे तुम्हें ले जाऊं करबला। अब्बास अब्बास अब्बास, दूर दरिया से मेरे खैमे लगेंगे बेटा, और हफ्तुम से सभी प्यासे रहेंगे बेटा, सब
شاہزادی ہوگے حرم بھی خاک بسر تم شبیہ فاطمہ ہو میں کیسے تمہیں لے جاؤں کربلا عباس 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 صبح عاشور کے آثار جو گے مزتر خون روئیں گے سبھی سن کے اذان اکبر صبر کرنا شاہزادی وہ ہے شبیہ ہے پیغمبر تم شبیہ ہے فاطمہ ہو میں کیسے تمہیں لے جاؤں کربلا عباس 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 دیکھ سکتی ہی نہیں ایسا وہ منظر ہوگا حلق پر میری روا شمر کا خنجر ہوگا صبر کرنا شاہزادی ہوگی وہاں پر خود مادر تم شبیہ فاطمہ ہو میں کیسے تمہیں لے جاؤں کربلا عباس 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 شام کی گلیوں سے بازاروں سے گزرے گے حرم پہلے دربار میں پھر قید میں جائیں گے حرم صبر کرنا شاہزادی قید رہیں گے تشنج گئے تم شبیہ فاطمہ ہو میں کیسے تمہیں لے جاؤں کربلا عباس 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 ماشاء اللہ، بہت شکریہ بیٹا، بہت ہی درد بھرا کلام آپ نے پیش کیا۔ امام مظلوم اپنی بارگاہ میں اس کو قبول و منظور فرمائے، مولا آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ اب چلتے ہیں ہم اب اپنی خواہر کی طرف، جاننے کی کوشش کریں گے کہ 28 رجب المرجب سخت ترین دن تاریخ میں درد بھری داستاں امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ عزم کربلا کرتے ہیں۔ آل رسول کی سیدانیہ کہ جن کا مدینے سے کربلا تک کا زندگی کا وہ پہلا سفر جو 28 رجب کو شروع ہوا اور 2 محرم کو، یعنی کہ 5 مہینے 5 دن تک یہ سفر جاری رہا۔ یہ سفر کس طرح اس کی تیاری کی گئی، کن مقامات پہ یہ قافلہ رکا اور پھر 2 محرم کو یہ کربلا میں وارد ہوا، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے میں اپنی خواہر کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اور ان کی خدمت میں پرسا و تعزیت پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں مدعو کیا اور اس ذکر میں شامل ہونے کا ایک موقع ہمیں دیا کہ جو ذکر خیر ہے، جس ذکر کا زبان پر جاری ہونا بہت بڑی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اس ہستی کا ذکر کہ جو خامس اہل ابا ہیں، جو فرزند رسول مصطفیٰ ہیں، جو جگر گوشائے جناب بطول عذرا ہیں، امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن
نانا اپنے نواسے سے کیوں ہوتا ہے؟ اس کی مثال امام حسین علیہ السلام نے قائم کی، اس لیے کہ رسول جو کچھ بھی تھے اللہ کے دین اور اس کی تبلیغ کی خاطر تھے، اور اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا تھا وما محمد الا رسول، یہ بے محمد شک، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے میرے رسول کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ تو نہیں ہے، بے شک، رسول اس لیے کہتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں کہ رسول کی دامن میں اللہ کی طرف سے جو دین اور اس کے پیغامات و تبلیغات کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری تھی، اس سب کو کنارے پر پہنچانے والی کشتی نجات امام حسین علیہ السلام کی ہے۔ بے شک، بے شک، آپ کا سوال کہ کون سے عوامل تھے، کون سے محرکات تھے، بہت سارے مسائل تھے، بہت سارے مسائل تھے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں صلح امام حسن مجتبی علیہ السلام سے لے کر قیام امام حسین علیہ السلام تک بنی امیہ نے سازشوں کا ایک جال بچھا کے رکھا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے سوال بھی کرتے ہیں امام حسن علیہ السلام نے جنگ کیوں نہیں کی، امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی؟ دیکھیے اس میں بہت بڑی بڑی مباحث آ جاتی ہیں زیر بحث، جس کا وقت نہیں رہتا، اور ہمیں اس بات کی بھی بہت زیادہ تشنگی رہتی ہے کہ ہمیں وقت نہیں مل پاتا کہ ہم ان تمام چیزوں کی ڈیپتھ میں جا سکیں۔ اگر حالات و واقعات امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ویسے ہوتے جیسے امام حسین علیہ السلام کو پیش آئے تو یقیناً امام حسن مجتبی قیام کرتے۔ بے یعنی شک، ائمہ اطہار اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر کام کا ایک وقت معین ہے جس کے مطابق اس کام کو کیا جاتا ہے۔ امام حسن کے دور میں جس طرح کی شورش تھی، جو کچھ بھی تھا، اگر ہم فقط ایک چھوٹی سی مثال دے کر اس بات کو آگے لے کر جائیں گے، عوامل و محرکات کی طرف آئیں گے کہ اگر امام حسن علیہ السلام جس دور میں آپ موجود تھے، اگر آپ معاویہ کے خلاف کھڑے ہوتے، دو ہی صورتیں ہوتی، یا معاویہ آپ کو شہید کر دیتا یا آپ معاویہ کو اس کے انجام تک پہنچاتے۔ اگر آپ معاویہ کو اس کے انجام تک پہنچاتے تو آج تک کے دور میں بنی امیہ کا دم بھرنے والے منافقین یہ کہتے کہ فرزند رسول نے اور اپنی تخت و تاج کے لیے اور سلطنت و حکومت کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کی، جس میں نعوذ باللہ من ذالک العیاذ باللہ وہ بہتان بھی امام حسن مجتبی کے سر پر ڈالتے جو تیسرے خلیفہ کے قتل کا الزام تھا ان تک آتا۔ امام حسین علیہ السلام کا دور وہ دور ہے کہ جب شورشیں اس جگہ پر آئیں کہ کوفہ دمشق کے ایک منبر سے، دمشق کے ایک سلطنت کی نشے میں ڈوبے ہوئے شراب خور اور اسلام کی ہر طریقے سے نفی کرنے والے ایک مسلمان کہلانے والے، کلمہ پڑھنے والے ایک منافق نے یہ اعلان کیا کہ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی قرآن اترا، العیاذ باللہ، یہ تو فقط محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلطنت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا۔ اب آپ دیکھیے اس شخص نے کن کن چیزوں کا انکار کیا، یہ تمام امت مسلمہ ذرا سوچے۔ یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان لعنت لعنت اللہ اللہ علیہم، اس نے کیا کیا انکار کیا؟ اس نے کہا کہ کوئی نبی نہیں آیا، یعنی اس نے تمام انبیاء کا انکار کیا۔ اس نے کہا کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی قرآن نازل نہیں ہوا، یعنی اس نے قرآن لانے والے فرشتوں کا بھی اس میں انکار ہو گیا اور قرآن کا بھی انکار ہو گیا۔ ٹھیک، پھر اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کو جھٹلا دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکومت دنیاوی چاہیے تھی جس کے لیے انہوں نے یہ سب کام کیے۔ اب آپ دیکھیے وہ شخص جو علیہ اعلان اپنی کفر کا اعلان کر رہا ہے، اس کا نام ہے یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان، اور ان تینوں پر اللہ کی لعنت ہے اس لیے کہ قرآن نے ظالمین پر لعنت بھیجی ہے۔ لعنت کوئی بھیجی، بے عام شک، بے شک، مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دیا جائے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اور یہ خارج ہو جاتا ہے، بے یزید ابن شک، معاویہ نے اپنے کفر کا اعلان کر دیا تھا، اور ہم آج اس پلیٹ فارم سے یزید کے ان تمام وکیلوں کو اپنی
آنکھیں اور کان کھولنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یزید کے وہ وکیل جو اس دور میں یزید کی وکالت کر رہے ہیں ان کو یہ اور رضی سوچنا اللہ تعالیٰ چاہیے بنا کہ دیتے ہیں آخر اس کو۔ رسول مبین کو وہ کیا جواب دیں گے جب وہ یہ ہوں پوچھیں گے کہ تم نے میری اطرت و اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ کیا لہٰذا سلوک مدینے کیا۔ میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہی آپ دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ پر جلتے ہوئے دروازے کو گرایا جاتا ہے۔ قتل الحسین ہوں بالمدینہ، قتل حسین ہوں تو مدینہ میں اسی دن ہو گیا تھا، مدینہ میں شروع ہو گیا تھا، بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، اسی دن قتل حسین ہو گیا ہاں تھا جس دن جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مولا کائنات کے گلے میں رسی کا ڈال کے ان کو گھسیٹے جانا مدینے کی گلیوں میں، اس مدینے کی گلیوں میں جہاں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو لوگ سلام نہیں کرتے تھے۔ یہ تو چھوڑ دیجئے، جب سیدہ نے پوچھا لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں، میں نے ایسا سنا، ارے تو مولا اللہ، کائنات نے جواب دیا تھا سیدہ بات اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے، اب تو لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ تو آپ بتدریج دیکھتے جائیے کہ مدینہ میں حالات کس طرح کے بنا دیے گئے تھے۔ اب ایک خط آتا ہے یزید بن معاویہ بن ابو سفیان لعنت اللہ لعنت اللہ علیہ، علیہ۔ ان سب پر خدا کی لعنت۔ اس شخص کا بے شمار۔ نامہ ملتا ہے مروان بن حکم کو مدینہ میں، اور ولید بن عتبہ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ نامے میں صاف صاف لکھا ہے کہ حسین ابن علی سے میری بیعت کا پیغام دیا جائے اور ان سے بیعت لی جائے، اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کو ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور یہ بہت ساری اہل تسنن صحائف ستہ میں اور اہل تشیع کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ وکیل یزید کس کس بات سے منکر ہوگا، کس کس چیز کو کتابوں سے مٹائے گا، اس لیے کہ حقیقت مٹائے نہیں مٹا کرتی، جو روشن بے دیا شک۔ اللہ کرتا ہے نا اس کو آپ اور ہم چراغ کو اپنی پھونکوں سے نہیں بجھا سکتے ہیں۔ اس شخص نے، اس مروان نے حکم بھیجا، نامہ بھیجا امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کے تک کہ آپ آئیں، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اب یہ تو امام جانتے تھے کہ کیا بات کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے چند بنی ہاشم کے جوانوں اور حضرت عباس علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، کہا کہ تم اپنی تلواریں زیب تن کرو، اگر میں اندر جاؤں اور میری آواز بلند ہو جائے تو فوراً اندر چلے آنا، اس لیے کہ امام جانتے ہیں کہ ان کا مقام شہادت کیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ لوگ مولا تشریف لے گئے دربار میں اس گورنر کے گھر میں مروان کے، اور دیکھا کہ مروان اور ولید بن عتبہ دونوں ملاعین بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں یزید کا نامہ ہے۔ یزید کا نامہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں نامہ دے کر، معذرت خواہ، امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں نامہ دیتے ہیں اور امام پڑھتے ہیں جس میں صاف صاف ہر بات لکھی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یزید جیسے کی بیعت کروں گا؟ امام نے کچھ باتیں کی جس پر یہ مروان بن حکم لعنت اللہ علیہ، مروان بن حکم آگے بڑھا اور کہا کہ فوراً اپنے خادم کو کہنے لگا کہ فوراً تلوار نکالو اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دو۔ امام ایک مرتبہ غضب میں آ کر، غیظ میں آ کر، برہم ہو کر بولے کہ وایو تجھ پر ہے فرزند زانیہ، کبود چشم، کیا تو مجھے قتل کر سکتا ہے یا یہ جو تیرے ساتھ ہے؟ پھر امام نے فرمایا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ بنا فتح اللہ وبنا قسم ویزید رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمہ معلن بالفسوق ومثلی لا یبایع مثلہ۔ مولا فرما رہے ہیں کہ اے مروان سن، ہم اہل بیت نبوت ہیں،
ہم معدن رسالت ہیں. ارے فرشتے ہمارے گھر میں نازل ہوتے ہیں. اللہ نے اس دنیا کا آغاز ہم سے کیا اور ہم پر ہی اس کا خاتمہ کرے گا. وہ یزید فاسق و فاجر اور شراب خور اور خون ناحق بہانے والا جو علانیہ فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے، مجھ جیسا شخص اس جیسے کی ہرگز بیعت نہیں کر سکتا. انتظار کرو، بے شک کل بے کا شک انتظار. بے شک. اچھا، یہ آواز مولا کی بلند ہوئی تو حضرت عباس علیہ السلام، وہ جو خادم اس کے مروان کے محل کے دروازے کے باہر کھڑے تھے، انہوں نے روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ ابوالفضل العباس کے ہاتھ کی طاقت تھی. کہتے ہیں کہ ایک ہی مرتبہ جب دھکا دیا دروازہ ٹوٹ کے گر گیا اور حضرت عباس کا جوانانے بنی ہاشم کے ساتھ دربار میں آئے. تلواریں بے نیام ہو چکی تھی. امام علیہ السلام نے فرمایا، عباس، یہاں پر، یہ نانا کا مدینہ ہے، یہاں پر خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایسی چیزیں ہوئی عزیزان گرامی کہ جن کو سوچتے ہوئے، اور اس میں بہت سارے، دیکھیے اس میں رضائے الہی بھی شامل تھی کہ امام سفر اختیار کرتے عراق کا، جیسا کہ خود امام علی وہ مقام وعدہ طفلی پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا. اپنے نانا کے مزار پر موجود تھے. جب کوفہ سے بہت سارے خط آئے، مولا اپنے نانا کے مزار پر گئے. نانا کے مزار پر گئے کہ ایک چند ساعتوں کے لیے امام محو خواب ہوئے، اور جب محو خواب ہوئے تو دیکھا کہ نانا تشریف لائے ہیں. نانا تشریف لائے ہیں اس حال میں کہ ان کے بال پریشان ہیں اور خاک و گرد میں آلودہ ہیں، اور وہ کہتے ہیں، میرے بیٹے حسین، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ کہ خدا تمہیں تمہارے خون میں غلطاں دیکھنا چاہتا ہے. اللہ اکبر، کیا ہستیاں ہیں اور کیا عشق خدا ہے، کیا عشق الہی ہے. ہم اور آپ کیا جانے کہ نماز میں مزہ کیا ہے، تیروں کی بارش میں نماز پڑھنے کا مزہ کیا ہے. یہ تو حسین جانتے ہیں. یہ رضائی الہی تھی کہ مولا کو یہ سفر اختیار کرنا تھا، مدینہ چھوڑنا تھا. پھر اسلام کے اصولوں کی حفاظت تھی، پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری تھی جو امام کو ادا کرنی تھی، پھر انسانیت کو ایک خیر خواہی کا درس دینا تھا تمام انسانیت کو، یعنی اس وقت کے انسانوں کو نہیں، آخری دنیا تک کے انسان تک انسانیت کا پیغام پہنچانا تھا. سو بہت سارے عوامل تھے، بہت سارے محبتات تھے. بہت ہی آپ نے جو ہے وہ مدلل جو ہے وہ گفتگو کی ہے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور یہاں پر جو ہے ہم چاہیں گے کہ ہماری کشمیری سسٹرز جو ہیں وہ ہدیہ کلام میں ایک بار پھر بارگاہ امامت میں پیش کریں. تو بسم اللہ بیٹا. لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، اپنے ہمراہ سوئے کرب و بلا. لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا. آپ کی یاد میں رو رو کے میں مر جاؤں گی، بابا اکبر کی قسم چین نہیں پاؤں گی. میری سانسوں کا بھروسہ نہ رہا. لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا. قافلے والوں کو پانی بھی پلاؤں گی میں، اپنی آغوش میں اصغر کو سلاؤں گی میں. بابا یہ آپ سے وعدہ ہے میرا. لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا. میرے کانوں میں جو آواز آئے گی، میرے اکبر کی مجھے یاد بہت آئے گی. بھائی کی یاد نہ بن جائے قضا. لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا. دھوپ اور گرم ہوا
ہوگی سفر میں دیکھو، اپنے آنچل میں چھپا لوں گی علی اصغر کو، یوں نہ اصغر کو کرو مجھ سے جدا، لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، اچھا محمل میں مجھے تم نہ بٹھانا بابا، تم مجھے راہ میں پیدل ہی چلانا بابا، نہ کروں گی میں شکایت نہ گلا، لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، اپنے ہمراہ سوئے کرب و بلا، لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، لے چلو بابا مجھے، لے چلو بابا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ بہت ہی درد بھرا اور خون میں ڈوبا ہوا کلام پیش کیا آپ نے، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو آمین انشاءاللہ۔ جو ہے وہ اس کے اجر عظیم عطا فرمائے، بی بی آپ کو اپنی خاص کنیزی میں جگہ عنایت فرمائے۔ بہت شکریہ بیٹا۔ یہ ہماری کشمیری سسٹرز تھیں جو مسقط سے ہمیں جوائن جنہوں نے کیا تھا۔ خواہر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے عزم کربلا کیا تو 28 رجب المرجب کا دن بہت ہی درد بھرا دن تھا، اور جب تیاریاں شروع ہوئی، ظاہر بات ہے اس سفر کی تیاریاں تو بہت پہلے سے شروع تھی، لیکن جب وہ دن آیا تو روایتوں میں ملتا ہے کہ اتنی شان اور شوکت سے وہ قافلہ تیار کیا گیا کہ اس قافلے میں 180 اونٹ تھے، 126 گھوڑے تھے، اور کئی جو تھی وہ درجن جو تھی وہ مشق سے پانی سے بھرے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آل رسول کی مقدرات کی یہ پہلا سفر تھا جو مدینے سے کربلا کا انہوں نے اپنی زندگی میں کیا۔ تو اس قافلے کی شان و شوکت کہ امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کو، جناب اون محمد کو، جناب قاسم کو، مولا عباس کو لگایا کہ کس طرح سے سفر کی ترتیب اور کس طرح سے کارواں کی ترتیب جو انہوں نے باندھی، اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا آپ بیان فرمائیں کہ جب یہ سفر کا عزم کیا گیا اور یہ قافلے کو ترتیب دیا گیا تو اس ترتیب میں جو ہے وہ اس کے تھوڑے سے مجھے مناظر بتائیے تاکہ ہم اپنے تخیل میں دیکھ سکیں کہ کیا شان و شوکت تھی جب یہ قافلہ مدینے سے رواں دواں ہوا۔ تو میں چاہوں گی کہ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں آپ۔ اللہ اکبر۔ شان و شوکت تو دیکھیے کہ اللہ نے کائنات ہی کو ان کی محبت میں خلق کیا ہے، بے شک بے اور شک دنیا بے میں شک سب سے عظیم الشان اگر کوئی ہستیاں ہیں تو وہ یہی ہیں۔ اگر بے سب شک سے بہترین گھرانہ کوئی دنیا میں ہے تو وہ سیدوں کا گھرانہ ہے، وہ آل رسول بے کا شک گھرانہ ہے۔ اور یہ سواری اتنی ذی حشم کیوں نہ ہوتی، یہ سواری اتنی عظیم الشان عظیم المرتبت کیوں نہ ہوتی کہ یہ خامس آل ابا کا قافلہ تھا۔ پنجتن بے شک جس چادر کے نیچے اکٹھا ہوئے تھے، اس پنجتن کی آخری نشانی کا نام حسین ابن علی ہے۔ بے شک بے شک حسین کے لیے مدینہ چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بے شک ہم آپ کے سوال کا جواب تو ضرور دیں گے، لیکن ہم اس تکلیف کو اور وہ جو جدائی تھی امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے، اس بے کا شک ذکر بے ضرور شک کرنا سخت چاہیے۔ ترین مصیبت ترین دن، بالکل۔ یعنی امام حسن علیہ السلام اپنے وطن میں تھے جب شہادت ہوئی۔ امام علی مقام بہت دور نہیں تھے، امام علی علیہ السلام، اور جب امام علی کی شہادت ہوئی ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں اپنے گھروں میں موجود تھیں، بے جنازہ ایک شک شان سے اٹھا۔ لیکن یہ وہ شہید ہے، وہ خامس آل ابا حسین مظلوم ہے کہ جو اپنے وطن سے دور ہونے پر مجبور ہے اور اس شہادت کی طرف رخت سفر باندھ رہا ہے کہ جس شہادت سے پہلے پانی کا قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا، اس شہادت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے زہرا کا لال، کہ جس شہادت سے پہلے 18 سال کے کڑیل
عادت کا زخم اپنے سینے پر سجائے گا، 6 مہینے کے بے شیر کا زخم اپنے سینے پر سجائے گا، اپنے لاڈلے بھتیجے، یتیم بھتیجے کی لاش کے ٹکڑوں کو چنے گا، وہ ہر زخم اٹھائے گا، وہ مظلوم زہرا کا لال ہر زخم اٹھا کر شہادت دے گا۔ تو آپ یہ سوچیں، یہ تمام علم امام کو تھا کہ میں کون کون سی قربانیاں دوں گا، مجھ سے کیسا سلوک کیا جائے گا، میرے ساتھ کیا کیا ظلم روا کیے جائیں گے، کون سے ظلم اور استبداد ہوگا جو مجھ پر اور میری خانوادے پر نہیں ہوگا۔ لیکن امام تیار ہیں۔ اب اس صورت میں جبکہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں، امام اپنے نانا کے مزار پر آئے، نانا حسین کا آخری سلام، اللہ اکبر، روایتیں بتاتی ہیں کہ مزار رسول ہلنے لگا، نانا کی قبر سے جدا کیا اس امت نے امام حسین علیہ السلام کو، اپنی ماں کی قبر پر آئے، ماں کی قبر پر جب آئے کہا السلام علیکی یا اماں، اے میری ماں آپ پر سلام ہو، اس لیے کہ یہ سلام آخر ہے جو حسین آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اور قبر لرزی فاطمہ یہ زہرا کی اور آواز بلند ہوئی، اے میرے لال جہاں جہاں تو جائے گا فاطمہ تیرے ساتھ ہوگی۔ بس کس طرح سے اپنے نانا کے مزار کو، اپنی ماں کے مزار کو، اپنے اجداد کے مزاروں کو امام نے الوداع کیا، اور اسی کر و فر سے، اسی شان و شوکت سے اس کاروان شہادت کو سجایا گیا۔ جوانوں کی ریپرزنٹیشن کے لیے حضرت علی اکبر اور جناب قاسم ہیں، بچوں کی ریپرزنٹیشن کے لیے اونو محمد اور علی اصغر جیسے بچے ہیں، اور اصحاب کی ریپرزنٹیشن کے لیے آپ جانتی ہیں کہ کس طرح سے یہاں سے چلے کچھ اصحاب، کچھ نے کوفہ سے ان کو امام کو جو ہے وہ جوائن کیا بعد از آمد کربلا، اور پھر یہاں سے حضرت ابوالفضل عباس جیسا بھائی جو امام کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی اس طرح سے کہ قافلے کے آگے آگے امام علی مقام ہے، اور ساتھ ساتھ جناب حضرت علی اکبر اور جناب قاسم ہے، اور جناب عباس علیہ السلام کا پہرا ہے اس قافلے پر، ایک ایک بی بی اس طریقے سے سوار ہو رہی ہے اپنی اپنی سواری پر، سب خدا حافظ کہہ رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ اور جناب فاطمہ یہ صغرا جو جناب امام حسین علیہ السلام کی بیٹی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ سب کو پتا تھا کہ ہمیں سفر اختیار کرنا ہے، بس ایک جناب فاطمہ یہ صغرا جو بیمار تھی، وہ یہ سمجھتی تھی کہ اس سفر میں ساتھ ہوں گی، بہت محبت کرتی تھی اپنے بابا سے، اور امام حسین بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ جناب فاطمہ یہ صغرا نے دیکھا کہ تمام بیبیاں محملوں میں سوار ہو رہی ہیں، بی بی آگے بڑھی، کہا بابا میری محمل کون سی ہے، میں کس طرح سے سوار ہوں گی؟ بی بی کو جواب دیا، اے فاطمہ یہ صغرا، تمہارا نام اس سفر میں سفر کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہے۔ جناب فاطمہ یہ صغرا بےتاب ہوئی، کہا بابا میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ کہا فاطمہ جو اہل بیت اطہار کے ساتھ ہونے والا ہے میں نہیں چاہتا کہ تم اس میں شریک ہو، اس لیے کہ آپ کا چہرہ میری ماں فاطمہ یہ زہرا سے مشابہ ہے۔ اللہ اکبر، مولا جانتے تھے کہ کس طرح مولا کی شہادت کے بعد ان کے خانوادے کو اسیر کیا جائے گا، تو جناب فاطمہ یہ صغرا جناب فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ کے مشابہ تھی، اس لیے ان کو یہاں پر چھوڑنا حکمت عملی تھا۔ امام نے کہا اے فاطمہ یہ صغرا، آپ اپنی نانی جناب ام سلمہ کے ساتھ رہیے گا، اور علی اکبر ظاہر ہے ان سے بہت محبت تھی، جناب علی اکبر ملنے کو آئے۔ جناب فاطمہ یہ صغرا کے بارے میں بہت ساری روایتیں ہیں کہ جناب حضرت علی اکبر نے کہا تھا کہ اے صغرا میں تمہیں لینے کو آؤں گا 8 محرم کو، جو انتظار جناب فاطمہ یہ صغرا کو رہا۔ ہاں دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن بس وہ آخری ایک منظر ہم ضرور پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ یہ صغرا سب سے ملتے ملتے اپنے اس بھائی سے ملاقات کو پہنچی جو گہوارے میں تھا،
गहवारे से फातिमा ने हजरत अली असगर को उठाया, अपने सीने से लगाया, रोती हुई आंखों से अपने भाई को बोसे दिए और एक मर्तबा कहा, है बाबा, अली असगर को मेरे पास रहने दीजिए। कहते हैं कि माँ रबाब आगे बढ़ी अली असगर को लेने के लिए, लेकिन जनाब अली असगर ना आए। जनाब सकीना ने बाजू फैला कर कहा, अली असगर आओ मेरे पास, लेकिन जनाब अली असगर ना आए। सबने कोशिश की कि अली असगर जनाब सुगरा की गोद से वापस आ जाए, लेकिन हजरत अली असगर नहीं आए। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े और जनाब सुगरा से कहा कि अली असगर के करीब आने दो। जनाब अली असगर के कान में मौला ने कुछ कहा। कहते हैं कि हुमक कर ये नौजायदा बच्चा इमाम अरे के गोद में आ गया। जनाब सुगरा कहती हैं, बाबा, मैंने सोचा था कि आप सबकी जुदाई को रफा करने के लिए, आप सबकी जुदाई को काटने के लिए अली असगर मेरा सहारा बन जाएंगे। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने फरमाया, ए सुगरा, जितने लोगों का नाम सफर में है, इनका जाना अल्लाह की रजा है, इनका जाना जरूरी है। ये कहकर मौला ने आखिरी अलविदा लिया और ये काफिला वफा, ये काफिला शहादत मदीने से इराक की तरफ आज़िम सफर हुआ। और ये बहुत वो सफर है कि परवरदिगार हाय आलम ने जिस सफर को, बड़ा मुश्किल है अजीजान गिरामी, हमारी बहन, ये बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। बहुत वो मुश्किल सफर। मदीना बेशक के जहाँ पर बचपन इमाम का गुजरा है, वो मदीना के बेशक जहाँ पर बेशक। इमाम रसूल अल्लाह की पुश्त पर सवार हुआ करते थे, और वो मदीना के जहाँ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ रहे हैं रसूल खुदा जमात के साथ, और हुसैन अलैहिस्सलाम आकर सवार हो जाते हैं, तो अल्लाह जिब्राइल को भेज कर ये कहता है कि ए रसूल, अपने सजदे को तूल दे दो, फूल जब दे दो। तक मेरा हाँ हुसैन अपनी हाँ मर्जी से ना हाँ उतरे। हाँ उस मदीने को हाँ। छोड़ना हुसैन के लिए आसान नहीं नहीं था। बेशक बेशक था। बेशक। बहुत बहुत ही दर्द भरा दिन होगा। हमको इसको बयान करते हुए हमारी जो है वो जबान साथ नहीं देती। और वो इमाम मजलूम, उन्होंने अपने नाना का मदीना छोड़ा, किस उसमें छोड़ा होगा। बस बहुत शुक्रिया। और आप बिल्कुल वजह है कि हमारे पास टाइम की जो है वो तशनगी रह जाती है कि टाइम की किल्लत होती है प्रोग्राम में। तो बयान करने को बहुत कुछ है। और पूरा आप अगर एक क्या बल्कि कई अशरे जो हैं वो इस पर पढ़े जा सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ आपका बेशक, बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपने हमारे साथ इस पुरसे में अपना जो है वो हिस्सा डाला। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इज़ाफ़ा फ़रमाए, बीवी आपको अपनी ख़ास इलाही कनीज़ी में आमीन, जगह इनायत इलाही फ़रमाए। आमीन, तो बहुत इलाही शुक्रिया, आमीन बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। और ये जो दिन जा रहे हैं, ये मदीने के खाली होने के दिन है। ये वो दिन है जब गुलिस्तान फातिमा ये ज़हरा को दुनिया जो है, जो दुश्मनी उनके आह! दिलों में थी, वो ज़ाहिर हो गई, हुँ, और बीबी के इस घर को ये इस तरह से उजाड़ा गया कि वो दोबारा आबाद नहीं हो सका। यानी नहीं हो वो जो सका। 40 दरवाज़ों पर ताले लगे थे, वो खुल नहीं सके, इसलिए कि हर एक हुँ, दर्द से भरा दिल लेकर करबला से मदीना वापस आया था। खुदा हम बेशक, सबको बेशक, तौफीक दे बेशक। कि इस कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को समझकर अपनी किरदार समझ कर साजी कर अपनी सकें, क्योंकि खुदा की इलाही कसम, आमीन। अगर हम अपने किरदार को मुनक़लिब न कर पाएँ, तो फ़ायदा नहीं है ये बात कहने का कि हम इमाम हुसैन बेशक, से मोहब्बत करते हैं। अगर हमारे किरदार में बेशक। इनकलाब ना आए, तो फ़ायदा नहीं है कि हम अज़ादार हों या ना हों, हम मजलिसों में जाएँ या हुँ, ना जाएँ, इसलिए कि हुँ। जब तक किरदार नहीं बनता, हम हुसैनी नहीं बन सकते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरी ख़्वाहर। आपने बहुत ही खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू फ़रमाई। खुदावंद ताला हमें ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जो आपने मतालिब बयान किए हैं अपनी गुफ्तगू में, उन पे हम जो है वो अमल पैरा हो सके। बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे। और अब जो है वो चलते हैं हम अपनी बेटियों की तरफ, नक़वी सिस्टर्स की तरफ बर्मिंघम से, और उनसे जो है बहुत खूबसूरत कलाम जो कि आपकी रूह को जो है वो चीर डालता है, सुनते हैं उनसे वो आखिरी कलाम। जी बिस्मिल्लाह बेटा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। जब करबला की सिमत बढ़ा
کچھ آ گیا خیال جو ماں کے مزار کا، آیا سوئے بقیع وہ زہرا کا لاڈلا، رخسار رکھ کے صدر لحد پر یہ دی صدا، چھٹتا ہے اب مدینہ میرے دل کو تھام لو، اماں غریب بیٹے کا خیر سلام لو، اماں تمہارے لال سے چھٹتا ہے آج گھر، اماں تمہارے لال سے گشتہ ہے نظر، اماں تمہارے لال کا دشمن ہے ہر بشر، اماں تمہارے لال کا ہے آخری سفر، صحرا میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، اماں حسین اب نہ مدینے میں آئے گا، اماں دعا کرو کہ میں ثابت قدم رہوں، دنیا خلاف ہو پاہرا سا ذرا رہوں، ہر لمحہ مسکرا کے ستم پر ستم سہوں، نظروں کے سامنے جو لٹے گھر نہ کچھ کہوں، اماں یہ آنسو ناک بر کے واسطے راشانہ ہاتھوں میں اصغر کے واسطے، ماں سے یہ کہہ رہا تھا بھی ماں کا لاڈلا، آواز آئی قبر سے اے میرے محل کا، صدقے تیری مصیبت و
بت پہ فاطمہ بس اے حسین بس کے ہلا عرش کبریا تر پہ ابو الحسن بھی دلے بے قرار سے بیٹا رسول حق نکلا مزار سے بیٹا رسول حق نکلا مزار سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ بیٹا، بہت ہی لہو میں ڈوبا ہوا جو ہے یہ کلام تھا، اور بس دل کو چیر جاتا ہے یہ کلام، بہت ہی درد بھرا کلام ہے، اور جس طرح آپ نے پیش کیا بی بی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ امام مظلوم آپ کے اس کلام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ بیٹا، میں تمام اپنی خواہران کا اور بچیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور بالخصوص اپنی خواہر سیدہ سحر رضوی صاحبہ کا کہ انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور ہمیشہ وہ ہمیں اس پروگرام میں آ کر ہماری جو ہے وہ رہنمائی فرماتی ہیں، اور بہت خوبصورت مطالب لے کر حاضر ہوتی ہیں۔ مولا ان کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ہماری بچیاں کشمیری سسٹرز اور نقوی سسٹرز جو ہیں، مولا ان کی توفیقات خیر میں بھی مزید اضافہ فرمائے۔ جی ناظرین، بس پرسا و تعزیت پیش کرتے ہوئے آپ سے میں اجازت چاہوں گی، اور کہ کس طرح سے امام مظلوم نے مدینہ چھوڑا ہوگا چند اشعار کی صورت میں، لیکن اس سے پہلے کہ کیا ہمارے لیے امام کا پیغام ہے، کہ اس گفتگو میں ساری گفتگو کا نچوڑ جو ہماری خواہر نے پیش کیا اس کا یہی ہے کہ جب امام مظلوم کا یہ معروف قول کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ قول امام مظلوم کا ہمارے آج تک آنے والی نسلوں تک کے لیے یہ پیغام ہے کہ حسینیت جو ہے وہ کبھی بھی یزیدیت کے سامنے جھک نہیں سکتی، اور اگر آپ حسینی ہیں تو آپ کے حسینیت جو ہے وہ آپ کے کردار میں، آپ کے عمل میں، آپ کی زندگی میں ضرور نظر آنی چاہیے۔ کہ مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کے اس قول پہ عمل پیرا ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی چند اشعار کا سہارا لیتے ہوئے خدا حافظ کہوں گی آپ کو، کہ نانا ہو مبارک تجھے یہ اپنا مدینہ، نانا ہو مبارک تجھے یہ اپنا مدینہ، کربل کے مسافر کا چلا آج سفینہ، ایک رات کا مہمان ہے تیرے دل کا نگینہ، اصغر ہے میرے ساتھ اور معصوم سکینہ، نانا یہ رسالت کا مجھے اجر ملا خوب، نانا یہ رسالت کا مجھے اجر ملا خوب، زینب کو لیے گھر سے چلا شبیر